अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन गिरामी कदर, किसी भी हुक्मरान का तसव्वुर ज़हन में आते ही उमूमी तौर पर सबसे पहले उसके रहन सहन, ऐशो इशरत और लिबास व खुराक और उसकी बेपनाह दौलत और इख्तियार का तसव्वुर हमारे जहन में उभरता है। लेकिन आज हम आपसे एक ऐसे हुक्मरान का तज़किरा करने जा रहे हैं जो किसी छोटे से मुल्क का नहीं बल्कि पूरी मुमलिकत इस्लामिया का हुक्मरान था। वो मुमलिकत इस्लामिया कि जिसमें अरब, यमन, मिस्र, शाम, इराक और अपने वक्त की सबसे बड़ी सुपर पावर सल्तनत फ़ारस भी शामिल थी। जाहिर है ऐसी वसी व अरीज़ सल्तनत के हुक्मरान का रहन सहन ऐसा होना चाहिए था जो उस वक्त रूए ज़मीन पर किसी हुक्मरान का ना हो सकता था, और यकीनन ये ऐसा ही था। उस इस्लामी हुक्मरान ने अज़मत व रिफ़त और हिकमत व अदालत और इल्म व दानिश की वो यादगार अपने पीछे छोड़ी जिसकी नज़ीर आज तक नहीं मिलती। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि इतनी वसी व अरीज़ सल्तनत रखने वाले उस हुक्मरान का तर्ज़ ज़िंदगी क्या था, उसका लिबास, खाना पीना और ज़िंदगी गुजारने का तरीका कैसा था। नाजरीन, अल्लामा मुफ्ती जाफ़र हुसैन साहब ने अपनी किताब सीरत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की जिल्द अव्वल के सफ़ा 131 से 134 पर तहरीर किया है कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम सीधी सादी वज़ा का आम और कम कीमत लिबास पहनते थे जो अरब में उस दौर का गरीब और मुतवस्सित तबका पहनता था। बाज़ औक़ात इस सतह से भी गिर जाता था। लिबास से सिर्फ तनपोशी मतलूब थी, ना कि नुमूद व नुमाइश। इसलिए उसमें कोई इम्तियाज़ गवारा ना करते और ना गर्मियों सर्दी के मौसम का लिहाज रखते। गर्मियों में सर्दियों का और सर्दियों में गर्मी का लिबास पहन लेते थे। ज़रूरत के वक्त कभी चमड़े का और कभी खजूर के पत्ते का पैबंद भी उस लिबास में लगवा लिया करते थे और उसमें कोई सुबकी व आर महसूस ना करते। एक मर्तबा ऐसा कुर्ता पहने हुए थे जिसमें जा बजा पैबंद लगे हुए थे। कुछ लोगों ने उस पर नुक्ताचीनी की तो फरमाया, ऐसा लिबास पहनने से दिल में इज्जो फरोतनी का एहसास पैदा होता है और अहले ईमान मुझे इस लिबास में देखेंगे तो लिबास की सादगी में मेरी पैरवी करेंगे। नाजरीन, मसूदी ने लिखा है कि आपने अपने ज़माना खिलाफत में कभी नया लिबास नहीं पहना। आम पोशिश, तहबंद, कुर्ता और चादर थी। सर पर अमामा ज़्यादा पसंद करते और फरमाते थे, अमामा अरबों का ताज है। नाजरीन, हज़रत जाबिर कहते हैं कि मैंने अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के सर पर स्याह रंग का अमामा देखा। उसका एक सिरा सीने पर पड़ा था और एक सिरा पुश्त पर लटक रहा था। अमर इब्न मरवान कहते हैं कि मुझसे मेरे वालिद ने बयान किया कि मैंने हज़रत को देखा, आपके सर पर स्याह अमामा था जिसका शिमला दोनों कांधों के दरमियान पुश्त पर पड़ा था। यजीद इब्न हारिस फराजी कहते हैं कि मैंने हज़रत को देखा कि आप सर पर एक सफ़ेद मिस्री टोपी ओढ़े हुए थे। अबू हय्यान कहते हैं कि मैंने हज़रत के सर पर बारीक कपड़े की एक टोपी देखी है। नाजरीन, अयूब इब्न दीनार कहते हैं कि मेरे वालिद कहा करते थे कि मैंने हज़रत अली अलैहिस्सलाम को देखा था। आप आधी पिंडलियों तक तहबंद बांधे हुए थे और एक चादर शानों पर डाले हुए थे, और एक मर्तबा देखा कि आप नजरान की धारीदार 2 चादरें ओढ़े हुए थे। अजबर इब्न हरमूज कहते हैं कि मेरे वालिद ने हजरत को मस्जिद कूफा से बाहर निकलते देखा। आप तहबंद बांधे हुए थे जो निस्फ साक यानी आधी पिंडली तक था और एक चादर ओढ़े हुए थे। उस दौर में मौसम गर्मा का उमूमन यही लिबास होता था। चुनाचे गदीर के मौके पर जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम को अपने हाथों पर बुलंद किया तो रिवायत में है कि इतना ऊंचा किया कि बगल की सफ़ेदी जाहिर हो गई। उसकी वजह यह थी कि पैगंबर अकरम सिर्फ चादर ओढ़े हुए थे जो हज़रत अली अलैहिस्सलाम को उठाते वक्त हट गई और सफ़ेदी बगल नुमाया हो गई। नौफ बिकाली कहते हैं कि मैंने हज़रत अली अलैहिस्सलाम को देखा कि आपके जिस्म मुबारक पर एक कुर्ता था और पैरों में खजूर की छाल के जूते थे। इब्ने अब्बास अलैहिस्सलाम कहते हैं
کہ میں نے حضرت کے پیروں میں ایک پھٹا پرانا جوتا دیکھا جسے اپنے ہاتھ سے گانٹھ رہے تھے۔ ناظرین، اسی موقع پر ایک وہ مشہور روایت بھی حضرت علی علیہ السلام سے ہمیں ملتی ہے کہ جس میں حضرت نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے ابن عباس، اس جوتے کی کیا قیمت ہوگی؟ تو ابن عباس نے فرمایا کہ مولا، اس میں اتنے پیوند لگ چکے ہیں کہ اب اس کی کوئی قیمت ہی نہیں رہی۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اے ابن عباس، میری نظر میں اس خلافت کی وقت و قیمت اس جوتے سے بھی کمتر ہے۔ ناظرین، خالد ابی امید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت کو دیکھا کہ آپ کا تہبند گھٹنوں تک تھا۔ عبداللہ ابن ابی الحزیل کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے جسم پر گاڑھے کا لمبی آستینوں والا کرتا دیکھا کہ اگر اس کی آستینیں چھوڑ دیتے تھے تو انگلیوں کے سروں کو مس کرتی تھیں۔ عبدالجبار ابن مغیرہ کہتے ہیں کہ مجھ سے کثیرہ نے بیان کیا ہے کہ میں نے حضرت کو دیکھا کہ آپ کا تہبند موٹے گاڑے کا تھا جو نصف ساق یعنی آدھی پنڈلی تک اونچا تھا، اور موٹے گاڑھے کا کرتا پہنے اور ایک چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ ابو العلا بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت نے ناف کے اوپر سے تہبند باندھ رکھا ہے۔ ابو ملیکہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر دیکھا کہ آپ ابا تہبند کی طرح باندھے ہوئے ہیں اور اس پر رسی لپیٹ رکھی ہے۔ قدامہ ابن عطاب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت کو دیکھا، آپ سفید اونی کرتا پہنے اور مقام قطر کی سرخ دھاریوں والی 2 چادریں اوڑھے اور سر پر باریک کپڑے کا امامہ باندھے ہوئے تھے۔ ابو ذبیان نے بتایا ہے کہ میں نے حضرت کو دیکھا کہ آپ زرد رنگ کا تہبند باندھے اور بیل بوٹے والی سیاہ کملی اوڑھے ہوئے تھے۔ زید ابن وہب نے بیان کیا ہے کہ میں نے دیکھا کہ حضرت گھر سے باہر نکلے اور ان کے تہبند میں جا بجا پیوند لگے ہوئے تھے۔ حضرت کی انگوٹھیوں کے بارے میں جو تفصیل ہمیں مل سکی ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ محمد ابن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے، کیونکہ دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا مسنون اور مستحب ہے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داہنے ہاتھ میں ہی انگوٹھی پہنا کرتے تھے۔ چنانچہ ابن اسیر جزری نے تحریر کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا سے رخصت فرمائی تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اس وقت بھی آپ کے دائیں ہاتھ میں انگوٹھی تھی۔ ناظرین، جناب امیر المومنین علیہ السلام کی انگوٹھی کا نگینہ کبھی یاقوت، کبھی فیروزہ، کبھی حدید چینی اور کبھی عقیق کا ہوتا تھا۔ ناظرین، جناب امیر المومنین علیہ السلام اپنے ہاتھ میں تازیانہ یا درہ رکھتے اور خطبہ دیتے وقت کمان یا تلوار پر ٹیک لگا لیتے تھے۔ آئیے ناظرین، اب چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس عالیشان حکمران اور وسیع و عریض مملکت اسلامیہ کے اس خلیفہ چہارم کا کھانا پینا اور خوراک کیسی تھی۔ مفتی جعفر حسین صاحب نے بیان کیا ہے کہ پوشش و لباس کی طرح حضرت کا کھانا بھی روکھا پھیکا اور انتہائی سادہ ہوتا تھا۔ عموماً جو کے ان چھنے آٹے کی روٹی اور ستو پر قناعت کرتے تھے۔ روٹی کے ساتھ سالن کے طور پر کبھی نمک ہوتا، کبھی سرکہ، کبھی ساگ پات اور کبھی کبھی دودھ، البتہ گوشت کا استعمال بہت کم کرتے۔ ابن ابی الحدید نے تحریر کیا ہے کہ اگر روٹی کے ساتھ کوئی چیز استعمال کرتے تو وہ سرکہ ہوتا یا نمک، اس سے آگے بڑھتے تو کوئی سی سبزی، اور اس سے بھی آگے بڑھتے تو تھوڑا سا اونٹنی کا دودھ، اور گوشت بہت کم کھاتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ اپنے شکموں کو حیوانوں کا گورستان نہ بناؤ۔ ناظرین، امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام مہمانوں کو گوشت اور روٹی کھانے کو دیتے اور خود جو کی روٹی سرکے یا زیتون کے تیل کے ساتھ کھایا کرتے۔ حضرت روٹی کے سوکھے ٹکڑے اور ستو ایک تھیلی میں بند کر کے رکھتے تھے اور اس پر مہر لگا دیتے تھے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ عراق جیسی سرزمین پر رہتے ہوئے بھی ایسا کرتے ہیں جبکہ یہاں غلے کی کوئی کمی نہیں ہے۔ فرمایا، میں کمی کی بنا پر ایسا نہیں کرتا، بلکہ یہ اس وجہ سے ہے
کہ مجھے پسند نہیں ہے کہ میں اس چیز سے پیٹ بھروں جسے میں جانتا نہیں ہوں۔ ناظرین، عمر ابن حریث کہتے ہیں کہ ایک دن دوپہر کے وقت مجھے حضرت کی خدمت میں حاضر ہونے کا اتفاق ہوا۔ میں نے دیکھا کہ ایک مہر شدہ تھیلی آپ کے آگے رکھی ہے۔ آپ نے اس میں سے سوکھی روٹی کے ٹکڑے نکالے اور انہیں پانی میں بھگو کر اور ان پر نمک چھڑک کر کھانے لگے۔ میں نے روٹی کے ٹکڑوں کو دیکھ کر فضا سے کہا، تم سے اتنا بھی نہیں ہوتا کہ گوندنے سے پہلے آٹا چھان کر بھوسی الگ کر دیا کرو؟ فضا نے کہا کہ میں نے ایک دفعہ آٹا چھانا تھا، مگر حضرت نے آئندہ ایسا کرنے سے منع کر دیا، اور میں نے اس تھیلی میں سوکھے ٹکڑوں کے علاوہ کھانے کی کچھ اور چیزیں بھی رکھ دی تھیں، مگر حضرت نے اس پر مہر لگا دی تاکہ اس میں کسی اور چیز کا اضافہ نہ کر سکوں۔ ناظرین، عدی ابن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ حضرت کے آگے جو کی سوکھی روٹی کے ٹکڑے اور نمک رکھا ہے اور ایک چھاگل پانی سے بھری رکھی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ آپ دن کے اوقات میں مصروف جہاد اور رات کے لمحات میں مشغول عبادت رہتے ہیں، اور پھر یہ کھانا کھاتے ہیں؟ حضرت نے میری طرف دیکھ کر فرمایا کہ نفس کو ریاضت کا خوگر بنانا چاہیے تاکہ وہ طغیانی اور سرکشی پر نہ اتر آئے۔ پھر آپ نے یہ شعر پڑھا، اپنے نفس کو قناعت کا خوگر بناؤ ورنہ وہ ضرورت سے زیادہ کا خواہش مند ہوگا۔ ناظرین، یہ روایت آپ مناقب ابن شہر آشوب میں دیکھ سکتے ہیں۔ سوید ابن غفلہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر دیکھا کہ آپ کے آگے ترش دہی کا ایک پیالہ رکھا ہے اور ہاتھ میں جو کی ایک روٹی ہے جس پر جو کے چھلکے جھلک رہے ہیں۔ آپ اس روٹی کو کبھی ہاتھ سے اور کبھی گھٹنے پر رکھ کر توڑتے تھے، اور ایک دفعہ عید کے موقع پر حاضر ہوا تو دیکھا کہ حضرت کے آگے دسترخوان بچھا ہوا ہے اور اس پر روٹی اور خطیفہ۔ ناظرین، یہ خطیفہ عرب کا ایک کھانا ہے جو آٹے کو دودھ میں جوش دے کر تیار کیا جاتا ہے، تو دسترخوان پر روٹی اور خطیفہ رکھا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ آپ عید کے دن بھی ایسا کھانا کھاتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا، عید اس کی ہے جسے اللہ نے بخش دیا ہو۔ ناظرین، حضرت ایک وقت میں کبھی دو قسم کے کھانے نہیں کھاتے تھے۔ اگر کبھی موقع پر مختلف کھانے آپ کے سامنے رکھ دیے جاتے تو ان کھانوں کو آپس میں ملا لیتے۔ چنانچہ ایک مرتبہ عید کے موقع پر مختلف کھانے آپ کے سامنے جمع ہو گئے۔ آپ نے ان سب کھانوں کو ایک دوسرے میں ملا کر ایک کھانا بنا لیا۔ ایک دفعہ آپ کے سامنے کھانا آیا جس میں گوشت تھا، مگر اس میں روغن نہیں ڈالا گیا تھا۔ آپ سے کہا گیا کہ اگر فرمائیں تو اس میں روغن ڈال دیا جائے۔ فرمایا، ہم ایک وقت میں دو قسم کی چیزیں نہیں کھاتے۔ ناظرین، حضرت نے ہمیشہ اس کی پابندی کی، اور زندگی کے آخری ایام میں جب آپ کی دختر جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا نے جو کی روٹی کے ساتھ نمک اور دودھ رکھا تو آپ نے دودھ اٹھوا دیا اور نمک سے روٹی کھائی۔ آپ نے کمال تقوی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی بنا پر ان چیزوں سے بھی ہمیشہ اجتناب برتا جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کھائی تھی، اور اس سلسلے میں آپ فرمایا کرتے کہ جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ کھایا ہو اس کا کھانا مجھے پسند نہیں ہے۔ ناظرین، حضرت نے اس انتہائی سادہ غذا اور ترک لذائذ کے ساتھ کبھی شکم سیر ہو کر نہیں کھایا۔ ابن ابی الحدید نے مقدمہ شرح نہج البلاغہ میں لکھا ہے کہ آپ نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ امیر المومنین علیہ السلام جہاں زندگی کے اور شعبوں میں اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے تھے، وہاں کھانے پینے میں بھی آداب نبوی کے پابند تھے، یہاں تک کہ دسترخوان پر نشست کی وضع، لقمہ اٹھانے کا طریقہ اور کھانے کا انداز بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، اور کتاب صافی میں اس کو شامل کیا گیا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کھانے کے معاملے میں سب سے زیادہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ تھے۔ دسترخوان پر بیٹھنے سے پہلے اور فارغ ہونے کے بعد ہاتھ دھوتے، اور فرماتے کہ کھانے سے قبل اور بعد میں ہاتھ دھونے سے ہاتھوں کی چکناہٹ دور ہوتی ہے اور آنکھوں میں جلا پیدا ہوتی ہے، یعنی آنکھوں میں روشنی پیدا ہوتی ہے۔
کھانے کے وقت گھٹنوں کے بل دو زانو بیٹھتے اور ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر اور آلتی پالتی مار کر بیٹھنے کو ناپسند کرتے۔ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے اور فرماتے کہ اگر کسی کو کھانے کے وقت بسم اللہ یاد نہ رہے تو کھانے کے دوران جب یاد آئے پڑھ لے۔ کھانے کا آغاز نمک سے کرتے، کھانا گرم ہوتا تو اس کے ٹھنڈا ہونے کا انتظار کرتے۔ کھانا پانچوں انگلیوں سے کھاتے اور ادھر ادھر ہاتھ ڈالنے کی بجائے سامنے سے کھاتے، اور شوربے میں بھگوئے ہوئے روٹی کے ٹکڑے کو درمیان سے نہ اٹھاتے بلکہ کناروں کی طرف سے کھاتے۔ مشروبات میں سادہ پانی، خصوصاً بارش کا پانی پسند فرماتے، اور فرماتے کہ بارش کے پانی سے امراض کا دفیہ اور بدن کی تطہیر ہوتی ہے۔ دسترخوان پر سے روٹی کے ریزے پھینکنے کی بجائے چن کر کھا لیتے اور فرماتے کہ یہ باعث شفا ہے۔ لوٹے کی ٹوٹی سے منہ لگا کر پانی نہ پیتے اور نہ برتن کے ٹوٹے ہوئے کنارے کی طرف سے پیتے۔ کھانے پینے کی چیزوں پر پھونک مارنا پسند نہ فرماتے۔ ایک مرتبہ آپ نے اپنے خادم مسلم سے پینے کے لیے پانی طلب کیا۔ وہ پیالہ بھر کر پانی لایا۔ جب حضرت کے سامنے آیا تو اس نے تنکا وغیرہ ہٹانے کے لیے پھونک ماری۔ آپ نے فرمایا کہ یہ پانی اب تم پیو اور میرے لیے دوسرا لاؤ۔ جی تو ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ اس حکمران کا رہن سہن، طرز زندگی، کھانا پینا اور لباس تھا کہ جس نے اپنے بارے میں یہ فرمایا کہ مجھے شدت عدل کی وجہ سے قتل کیا گیا۔ اگر آپ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری پر نئے ہیں تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں تاکہ آپ ہماری آنے والی کسی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارا جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ علوم محمد و آل محمد کی نشر و اشاعت میں آپ کی حصہ داری برقرار رہے۔ ہم آپ سے یہ بھی درخواست کریں گے کہ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔